उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अतराफ का इलाका अवध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान की तहजीबी और सकाफती तारीख में अवध का नाम नुमाया खुसूसियत का हामिल है। अवध का एक तारीखी ज़िला बाराबंकी है जो लखनऊ से 29 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। बाराबंकी से बहराइच जाने वाली शाहराह पर बड़ा गांव वाक़ है। आज़ादी से पहले इस गांव की वजह शोहरत वहाँ के ताल्लुक़ेदार थे। जंग आज़ादी में गांधी जी की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों में बाराबंकी के सभी ताल्लुक़ेदार शामिल थे और इनमें बड़ा गांव भी था। आज़ाद हिंदुस्तान में बड़ा गांव की वजह शोहरत डॉक्टर अखलाकुर रहमान क़िदवाई हैं, जो मुख्तलिफ़ सरकारी और आइनी ओहदों पर कारहाय नुमायाँ अंजाम देने के बावजूद एक ऐसे माहिर तालीम के तौर पर जाने जाते हैं जिसने हिंदुस्तान के हर तबके को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अनथक खिदमत अंजाम दी हैं। अखलाकुर रहमान क़िदवाई 1 जुलाई 1920 को बड़ा गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अशफाकुर रहमान क़िदवाई था। सियासी एतबार से ये दौर एक अफरा तफरी का दौर था। बरतानवी साम्राज्य की गिरफ्त कमज़ोर हो चली थी और हिंदुस्तान में आज़ादी का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था। ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक अखलाकुर रहमान की इब्तदाई तालीम का सिलसिला घर से शुरू हुआ। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद 1928 में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया आए और यहाँ दाखिला लिया। 8 साल का था और मैंने जामिया में दूसरी जमात ज्वाइन की। उस वक्त वहाँ टीचर्स की कमी थी और दूसरी मुश्किलात थी, इसलिए कि ज़्यादातर टीचर जामिया छोड़ के अलीगढ़ वापस जा चुके थे। लेकिन जिन्होंने लाइफ डेडिकेट की थी एजुकेशन के लिए, जाकिर साहब और शफीक साहब के साथ, वो लोग काम कर रहे थे। तो टीचर्स की कमी थी, चूँकि फाउंडर्स में महात्मा गांधी भी थे। उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को भी जामिया में हिंदी और चरखे की एजुकेशन के लिए लगाया था। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ दूसरी निसाबी सरगर्मियों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ऐसी तमाम सरगर्मियों में भी उन्होंने अपनी काबिलियत और सलाहियत साबित की। 1940 में उन्होंने जामिया से बीए की डिग्री हासिल की। 1940 में ही उन्होंने मशहूर निजी कंपनी सिप्ला से अपने कैरियर का आगाज़ किया। तो जनवरी सन 41 में मैंने सिप्ला ज्वाइन किया। चूँकि जंग का ज़माना था, लिहाजा ड्रग फर्म्स के पास बहुत काम था, ड्रग्स बना करके ट्रूप्स के लिए भेजना। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला वहाँ पर सिप्ला में सन 45 तक काम करने का, सन 41 से 45 तक। इसी दौरान उनकी शादी हुई और वो जमीला साहिबा से रिश्ते उज़दवाज में मुंसलिक हुए। शादी के बाद वो अमेरिका गए और अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल स्कीम चलाई कि 500-600 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके अमेरिका और इंग्लैंड भेजा जाए हायर एजुकेशन के लिए, ताकि वापस आ कर के वो इन कामों में हायर एजुकेशन में लगें। तो मैंने भी एक दरख्वास्त दी। मेरा सिलेक्शन, चूँकि मुझे तजुर्बा था ड्रग रिसर्च का और मेरा चूँकि एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया अमेरिका जाने के लिए सन 45 में। उन्होंने कुछ अरसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में गुजारा और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और मैंने 1 साल प्रोफेसर डुविग्न्यो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनके साथ रिसर्च की। तो इस तरह मुझे खुशी है कि मुझे बहुत अच्छी तालीम का मौका मिला। 1951 में अखलाकुर रहमान क़िदवाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए और वहाँ उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का शोबा कायम किया।
جو ہندوستان میں اس موضوع کا پہلا شعبہ تھا. وہ اس شعبے کے سربراہ بنائے گئے. میں قدوائی صاحب کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. وہ جب میں وہاں پڑھنے گئی تھی بی ایس سی میں تو وہ اس وقت کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, اور علی گڑھ یونیورسٹی جب جوائن کی انہوں نے تو وہ انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے اور بہت نئی نئی ٹیکنالوجی وہاں سے لے کے آئے تھے, جس کا شعبے علی گڑھ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو بہت فائدہ ہوا, اور وہاں سے بہت اچھے ریسرچ اسکالرس نکلے جو باہر جا کے انہوں نے علی گڑھ کا نام روشن کیا. شعبہ کیمسٹری کو انہوں نے اتنا اچھا بنا دیا کہ وہ نمبر 1 پر آ گیا. 1967 تک درس و تدریس کے اس سلسلے کے دوران انہوں نے بائیو کیمسٹری کے مختلف موضوعات پر تقریباً 50 مقالے لکھے, جن پر پہلے کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا تھا. یہ مقالے ملکی اور بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئے. ڈاکٹر قدوائی نے تعلیم عام کرنے کو اپنا نصب العین بنایا اور تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کے علاوہ مدرسوں میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی تعلیم عام کرنے میں خاص دلچسپی لی. 51 میں وہ جب لوٹ کے آئے ہیں تو علی گڑھ میں ان کا اپائنٹمنٹ ہوا, اور ہم لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. انہوں نے کہا اتنے دن تم لوگوں کی پڑھائی نہیں ہوئی. ہم لوگ گھر پہ پڑھتے تھے, وہاں اسکول گاؤں میں, بڑے گاؤں میں کوئی اسکول تو تھے نہیں, 4تھی کلاس تک اسکول تھا, وہاں ہم لوگوں نے پڑھا. اس کے بعد پڑھائی رک سی گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹیوٹر رکھو اور تم لوگ پڑھو. تو پڑھتے رہے ہم لوگ. پھر آتے ہی ان کے علی گڑھ ہم لوگ آ گئے 51 سے. میں, ادیبہ اور ہمارے چھوٹے بھائی تھے انعام بھائی, وہ لوگ پڑھ رہے تھے. اور اس کے علاوہ بھی خاندان کے بہت سے لڑکے جو پڑھائی سے اپنا تعلق کاٹ چکے تھے, ان کو بھی وہ لے آئے. اور ان کو شروع سے ہی یہ شوق تھا کہ کوئی پڑھا لکھا بغیر پڑھائی کے نہ رہے, ہر ایک ایجوکیٹڈ ہو, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, کوئی بھی ہو, سب کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ شوق ان میں ہمیشہ سے تھا, اور نہ صرف اپنے بھائی بہنوں اور بچوں کے لیے, ہر ایک کے لیے. کسی کو وہ اس طرح گھومتے پھرتے دیکھتے تھے تو اس کا انٹروڈکشن ہوتا تھا کہ آپ پڑھ کیوں نہیں رہے ہیں, چلیے علی گڑھ چلیے, آپ پڑھیے, وہاں پڑھیے. وہ سب کو اپنے ساتھ لے آتے تھے. انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ خاندان سے باہر کے لوگوں کو بھی تعلیم کی طرف راغب کیا. 1967 میں اخلاق الرحمان قدوائی یونین پبلک سروس کمیشن کے ممبر منتخب ہوئے. بعد میں انہیں اس کمیشن کا چیئرمین نامزد کیا گیا. اس دوران انہوں نے پبلک سروس کمیشن کے طریقہ کار میں مثبت تبدیلیاں کیں. کمیشن میں کمپیوٹر کے استعمال کا رواج بھی ان کے عہدۂ صدارت کے دوران ہوا. لیکن یونین پبلک سروس کمیشن کو ایک انقلابی قدم سے آشنا کرنے کا سہرا بھی اخلاق الرحمان قدوائی کے سر ہے. ان کے دورہ صدارت سے پہلے کمیشن کے مقابلہ جاتی امتحان صرف انگریزی زبان میں ہوا کرتے تھے. جب ہم نے اسکیم بنائی ملٹی لنگوئل ایگزامینیشن ہولڈ کرنے کی, اور تاکہ وہ ہماری اسکیم ایکسیپٹیبل ہو ٹو دا ہول کنٹری اینڈ اسپیشلی ان دا اکیڈمک سائڈ, ہم نے پروفیسر کوٹھاری کی چیئرمین میں ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جنہوں نے ساری ایکسیم کو ایگزامن کیا. میں نے ایک اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا کہ جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہو, جس میں لڑکے صرف یس نو ٹک مارک کر کے جواب دیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. تو ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ ہم کو انٹروڈیوس, اس وقت تک ہندوستان میں آبجیکٹیو ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے. تو مجھے 2 اسٹاف ممبرز کو یو ایس اے بھیج کر کے اور ٹریننگ کرانی پڑی کہ اس کا میتھڈ کیا ہے, اور سائیکومیٹری کی ٹریننگ دینی پڑی کہ کس طرح جو لوگ بیٹھیں گے, جو 14 زبانوں کے رزلٹ آئیں گے, ان کو کس طرح دیکھا جائے کہ ان میں کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہوئے. اور پھر مجھے ٹیچرز کو یونیورسٹی سے بلا کے ٹریننگ کرانی پڑی کہ کس طرح آبجیکٹیو ٹیسٹ بنائے جائیں اور کوشچن کس طرح بنائے جائیں, آبجیکٹیو ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں, کس طرح بنائے جائیں اور کس طرح ان میں امتحان. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بہت اچھی ریسپانس ملی
ساری یونیورسٹیز کے ٹیچرز سے۔ پروفیسر قدوائی نے انگریزی کے علاوہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ہمہ مقابلہ جاتی امتحانات منعقد کروا کے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے کسی بھی ہندوستانی زبان جاننے والے طالب علم کو اس امتحان میں شامل ہونے کا مساوی موقع ملا۔ اس قدم نے مختلف زبانوں کو ترقی و ترویج کے نئے موقع فراہم کیے۔ یو پی ایس سی میں قدوئی صاحب کی صدارت میں جو ہوا وہ اتنا ریڈیکل ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ بھارتی بھاشاؤں کو لے کر آپ پریکشا میں جا سکتے ہیں، اپنی بات اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سانسکرتک آزادی تھی جو 1947 میں نہیں ملی تھی۔ تو اس طرح سے کہیں تو یہ ہندوستان کو ایک دوسری آزادی ملی، شیکشک آزادی ملی۔ سچے ارتھوں میں شیکشک آزادی اس قدم سے ملی کہ جو بھی ودیارتھی اپنی پریکشا، نوکری کی پریکشا اپنی زبان میں دے سکیں، تو یہ جو آزادی تھی یہ سچی آزادی تھی۔ یہ اس بات کا سمان تھا کہ آپ اپنی بھاشا کا پریوگ کر سکتے ہیں، اور بھاشا کا پریوگ کیول کسی سانسکرتک ارتھ میں ہی نہیں بلکہ اسے شیکشک، اسے روزگار کو پانے کے لیے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سانسکرتک آزادی تھی۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے عہدے کی مدت مکمل ہوتے ہی پروفیسر قدوائی کو بہار کا گورنر نامزد کیا گیا۔ بہار میں گورنرشپ کے دوران انہوں نے خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولیات سے استفادہ کرنے کے پختہ انتظامات کرائے۔ اس کی بہت اہمیت ہے اس لیے کہ ہمارے 700 سال کی تاریخ کہ جو کلیکشن وہاں پر 18,000 مینوسکرپٹ وہاں پر ہیں، تو اس سے تو آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں ہسٹری، اور اس زمانے میں جو ترقی ایگریکلچر میں، اینیمل سائنسز میں، سائنس میں جو ہوئی، سب کا مٹیریل وہاں موجود، تو اس کو حفاظت کرنا ضروری تھا۔ تو میں نے اس کے لیے کمپیوٹرائزیشن فیسیلیٹیز، تاکہ ان کی 42 والیوم میں تو اس کی ایگزسٹنگ ببلیوگرافی ہے، وہ لسٹ ہے 42 والیومز میں، اور ابھی بہت سے ان کیٹلاگ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پورا کرنا، اور ہم نے کمپیوٹر تاکہ ڈیجیٹائز کر دیا جائے سارا لٹریچر، اور وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو۔ بہار میں اپنی گورنرشپ کے دوران اردو کو دوسری سرکاری زبان بنوانے میں بھی ڈاکٹر قدوائی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ادب و ثقافت کے میدان میں پروفیسر قدوائی نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے بھارتیہ نرتیہ کلا مندر پٹنہ میں ایک نئی روح پھونکی اور اس کو ہندوستانی و قبائلی ڈانس کے نمایاں مرکز کے طور پر روشناس کرایا۔ بہار کے گورنر کے عہدے سے سبکدوش ہوتے ہی انہوں نے اپنی دیرینہ دلی خواہش کی تکمیل کے لیے خواتین کے روزگار سے متعلق تربیتی تعلیم کی انجمن کی ذمہ داری قبول کی، اور یہ ذمہ داری انہوں نے بہار کے گورنر کے عہدے پر اپنی دوبارہ تقرری تک پوری کی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر مچھلی جو ہے وہ آندھرا پردیش سے آتی، اور مرغی اور انڈے باہر سے آتے ہیں، تو یہ چیزیں تو خود بہار میں پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ جتنی جہاں وہاں کے ریورز اور پونڈس اتنے ریچ ہے وہاں واٹر باڈیز اتنے ہیں کہ وہ سینٹر ہو سکتا ہے مچھلی پروڈکشن کا۔ تو ہم نے اس کی فیسیلیٹیز ڈیولپ کی، اور بینکس ان کو لون نہیں دیتے تھے، لہذا ہم نے ایکسپیریمنٹ کروا کے پروجیکٹ کو خود ٹیسٹ کر کے راج بھون میں ہم نے وہ فشریز کے پروجیکٹ بنوائے جو کہ بینکس نے سرٹیفائی کیے اور بینکس استعمال، تو ان کو لون ملنے لگے فشریز کے۔ ان کو پولٹری کے لیے بھی لون، پولٹری، فشری، گوٹری،
اور جو اس قسم کے جابز ہیں کوئی 6 سبجیکٹ کے اوپر ہم نے پروجیکٹس آتھرائز ایکسپرٹ سے بنوائے جو کہ بینکس نے ایکسیپٹ کر لیے، لہٰذا لوگوں کو پھر بینک سے لون لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. لہٰذا اس زمانے اب جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے فشریز کی، مجھے خوشی ہے کہ اس کا جنتا نے پورا فائدہ اٹھایا. ڈاکٹر قدوائی کی ہمگیر شخصیت کا ایک قابل ستائش پہلو یہ ہے کہ ایک باعمل مسلمان ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے بہار کے نالندہ میں بدھ مذہب کے مرکز نالندہ مہا وہارا کو بین الاقوامی مرکز کے طور پر قائم کرنے کی ابتدا کی. اس مرکز میں پالی زبان اور بدھ مذہب کی تعلیمات پر کام شروع کروایا. بدھ مذہب کے ویشالی اور نالندہ جیسے تاریخی مقامات اور بودھ گیا میں انٹرنیشنل بدھسٹ انکلیو کو بدھسٹ دائرے کے طور پر سیاحوں کے مرکز کے لیے تیار کیا گیا. انسٹیٹیوٹ آف تبتن اسٹڈیز سارناتھ نے پروفیسر قدوائی کو 1997 میں بدھ مذہب سے متعلق تعلیمات کو فروغ دینے کی ان کی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے اعزازی ڈاکٹریٹ ودیا واچسپتی سے نوازا. ہمارے ہاں جو ثقافت کا اور کلچرل ہیریٹیج سینٹرز ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرنے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پٹنہ، پاٹلی پترا، عظیم آباد، آپ جو کچھ بھی اس کو کہہ لیں، ایک زمانے میں بہت ہی زیادہ ڈیولپڈ اسٹیٹ رہا ہے. نالندہ یونیورسٹی وہاں رہی ہے، راجگیر وہیں ہے، بودھ گیا وہیں ہے. ان تمام علاقوں کو دنیا کی سطح پہ مشہور کرنے میں، معروف کرنے میں قدوائی صاحب نے ایک اہم اور کلیدی رول پلے کیا، اور اسی وجہ سے ان کو بہار کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اسی طرح جین مذہب اور اس کی تعلیمات کے فروغ کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پراکرتی اینڈ جینولوجی ویشالی بہار کو دوبارہ منظم کیا. میں نے جو خاص کام جو اہمیت دی وہ یہ کہ جین مذہب اور اس لینگویج کے جتنے اسکرپچرز ہیں، جو کتابیں ہیں اس زمانے کی، جو لٹریچر ہے پالی زبان میں، اس کو اسٹڈی کیا جائے اور ریسرچ کر کے ماڈرن طریقے سے جین مذہب کی جو اہنسا کی فلسفی ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا جائے. محروم لوگوں سے ہمدردی رکھنا پروفیسر قدوائی کو ورثے میں ملا. اس جذبے کے تحت انہوں نے ریڈ کراس سوسائٹی کو دوبارہ منظم کرایا تاکہ معاشرے کے سب سے نچلے اور محروم طبقے کو طبی علاج کی ممکنہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں. اس میں مفت طبی تشخیص، علاج، معالجہ اور جسمانی طور پر معذور اشخاص کو دوبارہ لائق عمل بنانے کے لیے تربیتی مراکز وغیرہ کا قیام شامل ہے. قدرتی آفات مثلاً سیلاب وغیرہ سے نپٹنے کے لیے بھی پیش وقتی اقدامات اور تیاری کے مراکز بھی قائم کرائے. اپنی زندگی میں گاندھی جی کے اصولوں پر گامزن اس شخص کو گاندھی جی کی 125ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر بہار کی کمیٹی کا صدر نشین مقرر کیا گیا. اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے گاؤں گاؤں اور مختلف آشرموں میں گاندھی جی کے اصول و نظریات کو عوام سے روشناس کرایا. مجھے دوبارہ بہار جانے کا موقع ملا ایز گورنر 93 میں، تو 93 سے 98 تک میں وہاں رہا. 1998 میں وہ بنگال کے گورنر کے عہدے پر مامور ہوئے اور اس عہدے پر بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے انجام دیں. اسی دوران وہ یہاں کی دونوں یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہو گئے. اور انہوں نے ان یونیورسٹیوں کی تعلیم و تدریس اور ترویج و ترقی کے لیے خصوصی توجہ دی. نہ نئے انجینئرنگ کالجز کھل رہے تھے، نہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن، کوئی ایکسپینشن نہیں تھا، اور نئی برانچز یونیورسٹیز میں نہیں کھل رہی تھی. تو میں نے ایجوکیشن منسٹر چکرورتی تھے، ان سے بات کی.
ان کا ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے. ہمارے انجینئرنگ لڑکے پڑھنے کے لیے کرناٹکا اور دوسری اسٹیٹ میں جاتے ہیں، کافی فنڈ خرچ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تو آپ کیوں نہیں کھولتے انجینئرنگ کالج؟ کمیونسٹ پارٹی کا یہ ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنٹرول ڈز ناٹ کم بائی اوننگ اے کالج. کنٹرول ان دا یونیورسٹیز کم تھرو اکیڈمک کاؤنسل، ایگزیکٹو کاؤنسل، اور جو ان کے باڈیز ہیں اکیڈمک باڈیز، ان سے آتا ہے. تو اگر پرائیویٹ انجینئرنگ کالج ہے، یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، تو اٹ ہیز ٹو فالو دا پالیسی آف دی یونیورسٹی. تو آپ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ تو ان کا یہ تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرے ہی زمانے میں 5 انجینئرنگ کالجز کی ابتدا کی، جس میں 3 کا فاؤنڈیشن اسٹون تو مجھ سے رکھوایا. اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بنگال میں کام کرنے کا موقع ملا 1 سال سے کچھ زیادہ. انہوں نے نارتھ ایسٹرن زونل کلچرل کونسل کے صدر نشین کی حیثیت سے عملی فنون کے 2 اہم مراکز شانتی نکیتن کلکتہ میں قائم کیے، اور ایسٹرن زون کی ہر ممبر ریاست میں ثقافتی پروگرام کی شروعات کرائی اور ثقافتی سرگرمیوں میں ہم ربطگی پیدا کی. سن 2000 سے 2004 تک وہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے، اور اس دوران انہوں نے کسانوں کے مسائل کو سمجھا. ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک تجویز حکومت ہند کو پیش کی. قدوئی صاحب کو بحیثیت راجیہ سبھا ممبر کے، دیکھیے جب ایک انسان بڑا انسان ہوتا ہے اور بڑے سوچ کا انسان ہوتا ہے تو اس کو مزدوروں کے، کسانوں کے کی مجبوری اور پریشانی کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے. قدوئی صاحب ایک ایسی شخصیت رہے ہیں اور ہمارے بیچ میں ہیں کہ جنہوں نے کسانوں کا درد بھی محسوس کیا. مجھے یاد ہے کہ راجیہ سبھا میں انہوں نے 2002 اور 2004 کے بیچ میں کسانوں کے معاملے میں نابارڈ سے، فائنینشل سیکٹر سے کس طرح سے مدد مل سکتی ہے کسانوں کو، ایک بڑا انہوں نے کام کیا. فائنینشل سیکٹر سے کس طرح سے لنکیجز پیدا کیے جا سکتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو کام مل سکے، یہ کام بھی ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا قدوئی صاحب کا. اور اسی لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو انسانوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، نوجوانوں کا، بچیوں کا، سماج کے تمام مختلف جو نکات ہیں، جو مختلف قسم، جو مختلف شکلیں ہیں، ان سب کا درد ان کو رہا ہے. اور جب کبھی بھی جس جگہ پہ بھی قدوئی صاحب کو موقع ملا انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا اور انسان کو فائدہ پہنچانے کی، انسانی سماج کو فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. راجیہ سبھا کا جو تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا کسانوں کی بھلائی کے لیے اور ملک کے لیے، میں نے اس کو کیا. ڈاکٹر قدوائی 7 جولائی سن 2004 میں ہریانہ کے گورنر کے عہدے پر مامور ہوئے، اور یہاں بھی انہوں نے اپنی دیرینہ دلی خواہش کی تکمیل کے لیے خواتین کے روزگار سے متعلق اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے انجام دیں. وہاں پر گاؤں کے اندر ہم نے شیڈز بنا دیے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو ٹرین کر کے ان کو مشینیں دی گئی ہیں، اور 100 ورکرز کا سینٹر بن گیا ہے. اب فرید آباد کے جو اور گڑگاؤں کے جو گارمنٹ ڈیلرز ہیں وہ کپڑا لاتے ہیں، اپنے ڈیزائن کے حساب سے کاٹ کے ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ اس کو سی کے واپس کر دیتے ہیں. تو ان کو کس پروڈیوسرز کو فائدہ ہوا کہ ان کو فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں، اور ان لڑکیوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، ان کے گھر پہ کام. تو پہلے ایک ولیج میں کیا تھا، اب یہ 3-4 ولیج میں پھیل گیا ہے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے ولیج کرنا چاہیں اس کام کو، اس سے گارمنٹ پروڈکشن انڈسٹری کو بہت پھیلے گی. حتیٰ کہ بنگلور تک سے وہاں کام آ رہا ہے، وہاں کے جو ہیں یہاں کراتے ہیں کام. ڈاکٹر قدوائی کی وجہ شہرت ایک ماہر تعلیم کے طور پر ہے، اور اس شعبے میں ان کی گراں قدر رائے بے حد اہمیت رکھتی ہے. باغبانی بھی ان کا دوسرا اہم شوق ہے، اور اپنی گورنرشپ کے دوران انہوں نے ہر جگہ شجرکاری پر خاص توجہ دی. یعنی علم ان کے اندر،
محنت کرنے کی لگن اور سادگی. میں نے کبھی اخلاق الرحمان قدوائی صاحب کو کسی چیز پر گھمنڈ کرتے نہیں دیکھا. اتنی انکساری، اتنا بڑا آدمی اور اتنی انکساری، اگر میں کہوں تو مجھ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر وصف بہت بڑا وصف رہا ہے. ڈاکٹر قدوائی چاہے کہیں بھی کسی بھی حال میں اور کسی بھی عہدے پر فائز رہے ہوں، اس عمر میں بھی وہ اپنے بچپن سے چلے آ رہے معمولات زندگی پر عمل پیرا ہیں. انہوں نے اپنی تمام زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری ہے. سرکاری اور آئینی عہدوں نے ان کے اس جذبے کو مزید جلا بخشی. ان کی تمام تر زندگی اور ان کی خدمات کسی بھی شخص کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں.